अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। इस शेर के यूँ तो बहुत से मतलब हो सकते हैं, मगर बलूचिस्तान में जो सान्या हुआ है उसके बाद यकीनी तौर पे इंसाफ के लिए और अपने हकूक़ के लिए वकील को तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। 50 से ज़ायद वकला का एक खुदकुश हमले में इस जहान से चले जाना बलूचिस्तान की इंटेलिजेंशिया के लिए और बलूचिस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो अदालतें जहाँ पे बलूचिस्तान के अवाम इंसाफ के लिए जाते थे, अब वो अदालतें वीरान हो चुकी हैं और यकीनी तौर पे बड़े बड़े नाम बलूचिस्तान के वकला के, कानूनदानों के, कानूनी माहिरीन के और उन वकला के ख़ास का जो कि इंसानी हकूक़ की बात करते थे, बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करते थे, उनका इस दुनिया से चले जाना बलूचिस्तान के लिए ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए एक नुकसान है। ऐसे में एक सवाल बार बार आता है कि जब भी कोई बड़ा सानहा पाकिस्तान में होता है तो फौरी तौर पे ये बहस छिड़ जाती है कि आखिर ये किसका कसूर है या किसकी ज़िम्मेदारी है। बदकिस्मती तो ये है कि हम जहाँ पे इलेक्शंस के अंदर बैलेट बक्सों के अंदर होने वाली धांधली का जिक्र करते हैं, एक और बहुत बड़ी धांधली जो इस अवाम के साथ होती है वो ये कि इलेक्शंस में जब लोग इक़्तिदार में पहुंच जाते हैं तो शायद वो अख्तियार में फिर भी नहीं पहुंच सकते। बेनज़ीर भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म ने अपनी 1988 की पहली हुकूमत के बाद जब उन्हें बरतरफ़ किया गया तो उन्होंने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू में ये कहा था कि मुझे इक़्तिदार तो मिला था मगर अख्तियार नहीं मिला था। आज भी जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पूरे चारों सूबों में शायद मुकम्मल तौर पर सियासी हुकूमत इक़्तिदार में तो है, अख्तियार में नहीं है। और चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सान्या हो या अब ये कोयटा का सान्या हो, सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर इक़्तिदार किसका है वहाँ पे और अख्तियार किसका था। आज कुछ पाकिस्तानी सियासतदानों ने भी ये सवाल उठाया है, कुछ ने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर सवाल उठाया है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट किसकी है। मौलाना मोहम्मद शरानी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की है या पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का है। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई, एक और रुकन कौमी असम्बली, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि खुफिया इदारे हुकूमत को जवाब दें हैं या नहीं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर राह के मुलव्वस होने की बात करके बात ख़त्म नहीं हो सकती, उसके ऊपर मज़ीद भी बात होनी चाहिए और मुख्तलिफ़ इदारों का एहतसाब भी होना चाहिए। सबसे पहले प्रोग्राम के शुरू में मैं मेहमानों का तारफ़ कराते चलूँ और फिर आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे सान्हे के बाद इक़्तिदार करने वालों से सवाल किया जाए या अख्तियार इस्तेमाल करने वालों से सवाल किया जाए, ज़िम्मेदारी किसकी है और इसका तयन पाकिस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में कैसे होना चाहिए। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं नाइमा किश्वर ख़ान जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं जमीयतुल इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, उनके साथ सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात से इनका ताल्लुक़, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब दिफाई तजज़ियाकार हैं। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और माहिर कानून एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा जो कि बलूचिस्तान में के सान्हे और हादसे के वक्त वहाँ पे मौजूद थे और हमें वो भी टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे। साबिक़ सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपको बताते चलें कि आज कोर कमांडर्स का एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें कुछ अहम जो तर्जुमान ISPR है उसकी प्रेस रिलीज़ आई है, उसकी कुछ अहम चीदा नुकात आपको बताते चलें। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कहा है कि कोयटा धमाका पाकिस्तान की अदलिया पर बुज़दिलाना हमला है। हमले में अस्पताल को निशाना बनाना ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब की कामयाबियों को कम करना है। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोयटा धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाकिन से इज़हार हमदर्दी भी किया। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हासिल समरात ज़ाया नहीं होने देंगी। कमांडर्स और इंटेलिजेंस इदारों को कॉम्बिंग ऑपरेशन बढ़ाने की हिदायत की गई है। दहशतगर्दों और उनके खुफिया ठिकानों को पूरी क़ुव्वत से ख़त्म किया जाए। दहशतगर्दों और उनके खुफिया ठिकानों के ख़िलाफ़ टारगेटेड कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। कमांडर्स सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम ज़रूरी मदद फ़राहम करें। सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों को तरबियत, वसाइल
اور پلاننگ میں مدد دیں۔ یہ تو تھی آج کی کور کمانڈرز کانفرنس جو کہ آرمی چیف کی صدارت میں ہوئی، اور ISPR کے ترجمان نے اس کی تفصیلات بھی میڈیا کو جاری کی ہیں۔ مگر اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی پبلک اسکول ہو یا باچہ خان یونیورسٹی کا واقعہ، کوئی شک نہیں یہ ناکامی ہے۔ کسی بھی دفاعی ادارے کے اندر ہونے والے واقعات ناکامی ہیں۔ سانحہ کوئٹہ کو ہم ہلکا لے رہے ہیں، بس راہ کا نام لے لو تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ حکومت بیٹھے، دوستوں اداروں کو بٹھائے، پالیسی اور حکمت عملی کا جائزہ لے، حکومت دیکھے کہ خامیاں کیا ہیں اور ان کو دور کیا جائے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے آج جو میڈیا سے گفتگو کی اس کا خلاصہ تھا۔ پھر محمود خان اچکزئی سینئر پارلیمنٹیرین، انہوں نے بھی آج اپنی تقریر میں کہا ہے کہ کوئٹہ حملہ پاکستان پر حملہ ہے، یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی ہے۔ راہ یا موساد پر الزام لگانے کی بجائے اپنی اصلاح کریں۔ وزیر اعظم انٹیلیجنس اداروں کو حکم دیں کہ ٹھیک نتائج چاہیے۔ کل دونوں شریف الگ الگ کوئٹہ پہنچے۔ ہم دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں بتایا جائے اس ملک کے فیصلے کس نے کرنے ہیں، بس ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے۔ وزیر اعظم سانحہ کوئٹہ کو ٹیسٹ کیس بنا کر سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ٹائم فریم دیں، اور اگر وہ نتائج نہ دیں تو ان کے سربراہوں کو فارغ کر دیں۔ یہ محمود خان اچکزئی نے اپنے تقریر میں یہ بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم سانحہ کوئٹہ سمیت ملکی سیکیورٹی صورتحال پہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں تاکہ خارجہ اور داخلہ پالیسی پر بات ہو سکے۔ ہماری بیوروکریسی روز نئے جواز پیش کرتی ہے۔ ہماری ایجنسیز گندلے پانی سے سوئی ڈھونڈ سکتی ہیں، تو ان دناتے دہشت گردوں کو کیوں نہیں پکڑ سکتی؟ آج بھی پاکستان کے سینکڑوں لوگوں کی جیبوں میں فرشتوں کے کارڈز ہیں، کیا ہم کرائے کے قاتل ہیں؟ یہ تو تھے محمود خان اچکزئی۔ محمود خان اچکزئی کی اس تقریر کے جواب میں شیخ رشید MNA نے بھی کچھ بات کی، میڈیا سے گفتگو کی پارلیمنٹ کے باہر۔ آئیے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں۔ اس وقت نواز شریف سے جس شخص نے سب سے زیادہ مفادات دیے ہیں اس کا نام محمود اچکزئی ہے۔ ساری قوم مذمت کرتی ہے، اور اس کا رول، اس کا کردار پاکستان میں جو بھی حکمران ہوتا ہے اس کے ساتھ 50% ملا ہوتا ہے۔ اس دفعہ 100% ملا ہوا ہے۔ یہ تو شیخ رشید صاحب کا رد عمل تھا۔ اس کے بعد ہم رضا ربانی صاحب نے بھی ایک بیان دیا سپریم کورٹ بار میں وکلاء کے ساتھ ملاقات کے بعد، اور پھر وہاں پہ سپریم کورٹ کے بار کے صدر نے بھی وہ بیانات بھی ہم آپ کو پروگرام کے اگلے حصے میں سنائیں گے۔ مگر میں گفتگو کا آغاز جو ہے بگڑیا سعد آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آج کی یہ جو اتنے سخت بیانات آئے ہیں، سانحہ بھی اتنا بڑا تھا کہ ہر دل رنجیدہ ہے، ہر شخص غصے میں ہے، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیانات کیوں اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں؟ خاص کر سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ہے حتف تنقید بنا رہے ہو، وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ جواب طلبی کی جائے۔ یہ کس حد تک یہ مطالبات، سیاسی مطالبات یا سیاستدانوں کے مطالبات مناسب ہیں؟ بالکل، مطلب ہے کہ جواب طلبی سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز کے کرنے کا ایک اچھا طریقہ بھی ہے اور ایک برا طریقہ بھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اسمبلی میں کھڑے ہو جائیں یا آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور گالی گلوچ کریں یا غلط الفاظ استعمال کریں۔ گالی گلوچ تو کسی نے نہیں، مطلب ہے کہ میں تو بات کروں، میں اس تقریر نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مہذب طریقے سے بیٹھیں، آپ حکومت کو بتائیں، انٹیلیجنس ایجنسیز والوں کو بھی بلائیں، فوج کو بھی بلائیں، اور ادھر اکراس دی ٹیبل بات چیت کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سویلین اتھارٹی نہیں چل رہی ہے اور نتائج حاصل نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اقتدار کے مزے کیوں لوٹ رہے ہیں؟ پھر آپ جائیں، آپ ریزائن کریں، آپ بولیں ہم اس نظام کا حصہ نہیں ہوں گے جس میں انچارج میں ہوں یا رسپانسبلٹی میری ہے، لیکن میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ تو یہ اندر اپنے لیے ایک طاقت پیدا کریں۔ اور اچکزئی صاحب اور باقی اگر ان کا آپ بلوچستان میں کرتا درتا دیکھ لیں تو ان کا افغانستان میں بہت بڑا مفاد ہے۔ اچکزئی صاحب کا موجودہ جو افغان انتظامیہ ہے ان کے ساتھ یہ ان کے بڑے قریبی رشتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر مزاحمت افغانستان میں کامیاب ہو گئی تو ان کا وہ اثر رسوخ نہیں پڑے گا۔ مطلب اچکزئی صاحب نے یہ جو بیان دیا یہ ہاں بالکل، اس میں ذاتی رنجش ہے، بالکل ذاتی رنجش بھی اس میں مطلب شامل بیان نہیں دینا چاہیے تھا ان کو۔ نہیں، آپ بیان آپ آئے نا، مطلب ہے کہ آپ بیٹھیں اس کے اندر، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ بات کی، آپ پرائم منسٹر کو بتائیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں یہ تقریر نہیں کی جانی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں اس قسم کی تقریریں، بمباسٹک قسم کی تقریروں سے نتیجہ کیا حاصل ہوگا؟ اگر آپ کا ہدف کیا ہے، آپ ان کو جواب دہ بنانا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو جواب دہ بنائیں۔
اس طرح تو نہیں کہ آپ اٹھ کے تو آپ ایک بمباسٹک قسم کے بیانات دے دیں اور آپ سمجھیں کہ جی اس کے بعد فوج جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ساری. یہ ایسے آسان نہیں ہے. ان میں اندر کیپیسٹی پیدا کرنی پڑے گی, کرپشن کو دور کرنا پڑے گا, آپ اردوان بنیں, پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کا قوم آپ کے ساتھ. آپ کہتے ہیں جب تک اردگان جیسے لیڈر نہیں آئیں گے تو فوج جو ہے جواب دہی نہیں, ہاں مطلب ہے کہ نہیں, آپ اس کو وہ میں نے یہ نہیں کہا ہے. میں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے فوج کو یہ جگہ نہیں دینی ہے تو آپ نے وہ کیپیسٹی پیدا کرنی ہے. اگر آپ فوج کو جگہ دیں گے, آپ ویکیوم کریٹ کریں گے, فوج اس کو آکوپائی کرے گا. ٹھیک, چلیں بولا یہ صرف محمود خان اچکزئی نے نہیں کہا بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بیان دیا, وہ آپ نے سنا بھی ہوگا. بٹ ظفر علی شاہ صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق حکمران جماعت سے ہے, وزیر اعظم نواز شریف آپ کے قائد ہیں, آپ کے لیڈر ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جواب دہی کی جائے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ جواب دہی نہیں کر پا رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. سب سے پہلے تو میں جو واقعہ ہوا کل جس میں میری برادری کے بلکہ میرے 5-7 تو کلاس فیلو تھے میرے وہ شہید ہو گئے, بہت بڑا واقعہ ہے, ہلا دینے والا واقعہ ہے. کسی صورت بھی یہ مطلب ایک قیامت صغریٰ یا کربلا کا واقعہ بات کرتے تو 72 فگر جو ہیں شہید ہوئے ہیں, ادھر بھی 72 فگر کربلا میں شہید ہوئے تھے. یہ تو اتنا بڑا ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ جس سے پوری قوم کا جو ہے وہ دل دماغ وہ کام کرنا چھوڑ گیا. یہ یزید وقت کون ہے پھر یہ بھی بتا دیں. اگر آپ کربلا ہر وقت ہوتے ہیں, ہر وقت برائی اور شر کی اور نیکی کی تو ہر وقت لڑائی رہتی ہے. مطلب یزید اقتدار میں اس وقت میں یعنی تو آپ کا مطلب ہے کہ میرا لیڈر آپ موازنہ کر رہے ہیں نا کربلا. موازنہ تو میں کر رہا ہوں, وہ تو ہوتا رہے گا. تو یہ تو حکمرانوں کا کام تھا ایسے سانے کو روکنا. تو اس وقت یزید کون ہے؟ کس سے یہ سانحہ کیسے ہوا؟ یہ آپ کے لیڈر کی ناکامی ہے کہ نہیں؟ آپ تجاوز کر جاتے ہیں, ہوتی ہے اینکروں کی یہ مطلب. نہیں آپ کمپیئر کر رہے ہیں نا, سخت الفاظ سخت الفاظ استعمال نہ کریں نا. یعنی یزید تو وہ تھا جو کاروائی کر گیا وہاں پہ, وہ جو دن دھڑے 100 آدمی مار گیا, زخمی کر گیا, مار گیا. اقتدار وہ تھا سوسائڈ کلر, وہ اقتدار میں تھا. تو پھر میرا خیال ہے آپ کو بہت ساری باتیں پتہ ہے. وزیر اعظم پاکستان جو ہیں کیا ایجنسیز کی جواب دہی کر رہے ہیں؟ کیوں مطالبات کریں؟ اگر کرنا چاہیں تو کوئی پابندی ہے. پارلیمنٹ میں جو تقریریں ہوئی ہیں نہیں ہونی چاہیے. میرا مطلب ہے کہ وہ میرے کہنے پہ ہوئی ہیں. آپ کے خیال میں آپ قانون دان ہیں, ہونی چاہیے. دیکھیں پارلیمنٹ ایک فورم ہے ان الیکٹڈ لوگوں کا, پارلیمنٹیرین کا, اور وہ ان کو آئین اجازت دیتا ہے کہ ماس وائز جس میں کوئی 2 پابندی ہیں ان پر بات کرنے کی وہ کر سکتے ہیں. کوئی پابندی نہیں, وہ پوچھا نہیں جا سکتا. کہہ رہے ہیں سیاسی طور پہ اگر وہ مناسب تھا کہ مناسب لینگویج میں کرتے, تو آپ کے خیال میں لینگویج میں کوئی پرابلم تھا؟ نہیں ٹھیک ہے, کچھ سمیل ایسی آتی ہے جس سے کہ بھائی کوئی, اور وہ یہاں پر ہے. وہ تو یہاں پر دیکھیں نا وسپرنگ کمپین میں کیا کچھ نہیں لوگ کیا ہوتا, یا آپ لوگ صحافی یا میڈیا اپنی کسی ایک فکرے یا لفظ میں کیا کچھ نہیں کیا جاتے. ابھی اب آپ نے مثلا کہا ہے تو جلیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو اچکزئی صاحب ہیں ان کے افغانستان کے ساتھ مفادات جڑے. مجھے نہیں پتا نا جو ہوتے ہوں گے. بھائی میں آپ سیاستدان ہیں نا, میں محمود اچکزئی کو بطور سیاستدان جانتا ہوں. اچھا, وہ کیا کہاں کیا کرتا ہے وہ تو کسی ایجنسی کو پتا ہوگا نا, مجھے تو نہیں پتا. آپ کی رائے میں ان کے کوئی مفادات ہو سکتے ہیں ایسی تقریر میں؟ میرا مطلب ہے انٹرنیشنل سے اس کا میرے پاس جب اگر صاحب کہہ رہے ہیں تو درست کہہ رہے ہوں گے, شریف آدمی ہے. انہیں کیا یہ ایجنسیز کے آدمی ہیں, لیکن ان کو علم ہوگا تو تبھی کہہ رہے ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا, اور میں مطلب آپ اچکزئی صاحب کو کی انٹینشنز کے بارے میں آپ کوئی رائے نہیں دینا چاہتے؟ بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, آپ کو تو پتا ہوگا کہ میں ان سے بھی شاید انہوں نے گڈ فیتھ میں یہ تقریر کی یا نہیں کی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کچھ اس میں جذبات بھی ہیں, کچھ گڈ فیتھ بھی ہے, کچھ بیڈ فیتھ بھی ہے. اچھا, کوئی بہت کچھ ہے. ہاں ہوتا ہے, یہ پارلیمنٹیرین کرتے ہیں. انہوں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ جو پختونخوا ہے یہ افغانستان کا حصہ ہے. اس کی بھی وضاحت کرنی. نہیں وضاحت تو پھر آپ کرتے رہے نا, آپ وضاحت اس کے بعد کرتے رہے, جب ریاکشن آتا ہے پھر آپ وضاحت کرتے رہے. نعیمہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑی سخت آج بیان دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول ہو یا باچہ خان یونیورسٹی کا واقعہ, کوئی شک نہیں ہے ناکامی ہے. کسی بھی دفاعی ادارے کے اندر ہونے والے واقعات ناکامی ہیں. دیکھیں بیان تو آپ نے دے دیا بڑا سخت, مگر حکومت کا اتحادی ہوتے ہوئے آپ نے اس ناکامی کے حوالے سے آرمی پبلک اسکول کے افسانے کے بعد سے کیا کیا آپ کی پارٹی نے ابھی تک؟ دیکھیں پہلے تو میں اے پی ایس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہماری ادارے ہے اس کی ناکامی ہے,
کیونکہ APS واقعے میں ان کے پاس لسٹ تھی، کیونکہ میرا خود KP سے تعلق ہے اور اس میں میری اپنی ایک کلاس فیلو کو جلا کے مارا گیا تھا، تو ان کے پاس لسٹ تھی، باقاعدہ وہ نام لے کے وہ اسٹوڈنٹ کو نکالتے تھے اور پھر ان کو شہید کر رہے تھے. تو کس طرح ان کے پاس وہ لسٹیں آئی، کس طرح یہ واقعہ ہوا. جس طرح کوئٹہ کا واقعہ ہے، 8 اگست 2013 کو اسی قسم کا اور اسی پریکٹس کے ساتھ واقعہ ہوا. ایک پولیس آفیسر کو مارا گیا، شہید کیا گیا، اور پھر اس کے جنازے پہ سوسائڈ ہو گیا. تو کیوں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کدھر ہے؟ اس لیے مولانا صاحب کا جو یہ بیان آیا ہے کہ پہ ہم نے ڈال دے، ہم یہ کہے کہ کی کارستانی ہے یا ہمسائے ملک کی ہے اور بس ہم بری جمع ہو جائے. اگر ان واقعات کی جو پہلے ہوئے ہیں، اگر ان کی کوئی رزلٹ آ جاتی، ان کی کوئی انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے ہو جاتی، تو میرے خیال میں اب یہ واقعات نہ ہوتے. تو میرے خیال میں اس قسم کی بیانات سے یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غلط بیان دیا. ہم نے کیا کہ میرے خیال میں پوپا کا قانون ہم نے دیا تھا، اسی طرح 21ویں ترمیم بہت ساری پارٹیوں کی نہ چاہتے ہوئے بھی تب بھی ہم نے وہ 21ویں ترمیم پاس کی تھی. تو اس سے میرے خیال میں حالات تھوڑے بہت بہتری کی جانب آئے. لیکن پھر بھی اگر اس قسم کے واقعات ہو رہے تو ہمارا یہ لازمی سوال بنتا ہے کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہمارے وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح اتنے بڑے واقعات. بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ ہے. نہیں، کیا یہ اس حکومت کی ناکامی نہیں جس کے مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑے اتحادی ہیں؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت، دیکھیں اگر ایک فرد کی بھی شہادت ہو تو حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ الگ بات ہے. تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو بہت، یہی تو میں کہہ رہی کہ یہ بہت بڑی واقعہ ہے. صاحب جس حکومت کے اتحادی ہیں اس حکومت کی ناکامی، اس کو ناکامی قرار دیتے ہیں وفاقی حکومت. اس لیے تو ہم بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اداروں میں تو آپ نے الزام لگا لیا، اداروں پہ تو آپ کہتے ہیں راہ کا نام لے لیا. نہیں، ادارے کس لیے؟ انہی اداروں نے کام کرنا ہے. ہم نے قانون سازی کرنی ہے. وفاقی حکومت نے قانون بنانا ہے، پارلیمنٹ نے قانون دینا ہے. وفاقی حکومت کوشش کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ہماری پالیسیوں کا تسلسل ہے. یہ ایک دن کا نہیں، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ آج ہوا ہے، کمی آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اور بھی اس کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. اور یہ آج کا بھی نہیں ہے، یہ ہماری پالیسیوں کا تسلسل ہے اور یہ ان کے ہم بھگت رہے ہیں. نواز شریف صاحب سے جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں نعیمہ، ان ملاقاتوں میں تو پھر یہ معلوم کریں کہ وہ کون ہے جس پر آپ تنقید نہیں کر سکتے. میرے خیال میں اسی سوال کے جواب میں پوشیدہ ہے کہ اختیار کس کا ہے، اقتدار کس کا ہے اور ذمہ داری کس کی ہے. تو آپ کو سناتے ہیں پروگرام کے سیگمنٹ میں. چیئرمین سینٹ رضا ربانی آج سپریم کورٹ گئے، وکلاء سے اظہار ہمدردی کیا اور پھر اس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سینٹ چیئرمین رضا ربانی نے بھی بڑے محتاط انداز میں کہا ہمیں کچھ بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے، مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، نہ جانے وہ فیصلے بھی اختیار والے کریں گے یا اقتدار والے کریں گے. اس کی وضاحت تو نہیں کی، مگر سنتے ہیں رضا ربانی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے جب ریاست پاکستان کو کچھ بنیادی فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. وہ فیصلے چاہے مشکل ہوں، چاہے وہ فیصلے دشوار ہوں، لیکن جب تک ریاست وہ بنیادی فیصلے نہیں کرے گی، ہم اسی طرح فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے. ایک دن ایک جگہ واقعہ ہوگا، پھر 10 دن آرام سے گزریں گے، پھر واقعہ ہوگا. اب بنیادی فیصلوں کا وقت آ گیا ہے. سینٹ چیئرمین رضا ربانی بنیادی فیصلوں کی بات کر رہے تھے، اور اس بنیادی فیصلوں کے حوالے سے ہم چاہیں گے بریگیڈیئر صاحب آپ کیا سمجھیں بنیادی فیصلوں سے کیا مطلب ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب، قطع کلامی معاف، آپ کی طرف بھی آئیں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سرفراز بگٹی، وزیر داخلہ بلوچستان نے. سرفراز بگٹی صاحب، کوئی پیش رفت ہے اتنے بڑے سانحے کے بعد؟ کوئی ملزم گرفتار ہوئے، کوئی ریکوریز ہوئی، یا کیا امید ہے دلا رہے ہیں آپ لوگوں کو اس وقت؟ دیکھیے، ایک چیز کی تو امید میں لوگوں کو ضرور دلا رہا ہوں، اور کہ ہماری سیکورٹی فورسز میں یہ کیپیبلٹی موجود ہے. ہم نے اس سے پہلے جتنے سوسائڈلز ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو پریمپٹیولی بھی پکڑے گئے ہیں، لیکن جو ہو گئے تھے ان کے بھی سارے فیسیلیٹیٹرز اور سمپتھائزرز پکڑے گئے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ بھی بہت جلدی انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور ہم اپنے اس غصے اور غم کو طاقت میں بدل کے اس دہشت گردی کے خلاف ایک نئے ریزالو کے ساتھ جنگ لڑیں گے. سرفراز بگٹی صاحب، بار بار ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، سیکورٹی فورسز کا فیلئر ہے، اور پاکستان کے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ جو خفیہ ادارے ہیں ان کی جواب طلبی کی جائے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
मैं उन सियासतदानों से इत्तेफाक नहीं करता हूँ. मेरा ये हक है कि जमहूरी हक है कि मैं अपनी राय का इजहार करूँ, बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ों में अंदर हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं. बलूचिस्तान में अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें पिछले 3 साल के, तो उसमें बड़ी हद तक कमी आई है. देखिए, इन्हीं इंटेलिजेंस इदारों ने सैफुल्लाह कुर्द को, जो लश्कर जंगवी का सरबराह था, उसको किसने मारा? इन्हीं इंटेलिजेंस इदारों ने मारा, पुलिस की मदद से. महमूद रहमान रिंद को किसने मारा? जो जैशुल इस्लाम का हेड था यहाँ बलूचिस्तान में, और शिकारपुर वाक़े का मास्टरमाइंड भी था और उसका फैसिलिटेटर भी था. तो कहने का मतलब है कि ज़रूर बहुत बड़ा सान्या हुआ है. इस तरह ब्लेम गेम से या क्रिटिसाइज करने से सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मोरल है उसको नीचे नहीं करना चाहिए. हमें फोकस करना चाहिए कि इस जंग को, जो बहुत बड़ी जंग है और जिस दुश्मन से हमें वास्ता पड़ा है, उसका वो हमारी नजरियाती सरहदों को तब्दील करना चाहता है. हमें नजरियाती तौर पे बंदूक के जोर पे हम पे मुसलत करना चाहता है अपना नजरिया. तो ऐसे खतरनाक दुश्मन से कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हुए, वॉर जोन में रहते हुए इस तरह के वाक़े अनएक्सपेक्टेड नहीं है. तो लिहाजा मेरा तो ये गुजारिश है पूरी कौम से और ख़ास तौर पे मीडिया से कि हमें इस वक्त आपकी ज़रूरत है, हुकूमत बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के लोगों को, कि आप हमारी मदद करें और एक यकजहती पैदा करें कौम में. दहशतगर्दी की ये जो जंग है, ये सिर्फ फ़ौज ने नहीं लड़नी है, ये सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नहीं लड़नी है, ये बहैसियत कौम पूरी पाकिस्तानी कौम को लड़नी पड़ेगी. बुगटी साहब, आप खुद बतौर सूबाई वज़ीर दाखिला नहीं समझते कि ये आपकी अपनी भी नाकामी है, इतना बड़ा सानहा जो हुआ है, या आप भी समझते हैं कि आप ठीक काम कर रहे हैं? देखिए, कलेक्टिव एफर्ट से चीज़ें ठीक होती हैं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से ख़राब होती हैं. जहाँ तक रही बात कि नाकामी का लफ्ज़ बहुत बड़ा है, और इस सानहे से भी बड़ा है जी, ये जो सानहा है इससे भी बड़ा है नाकामी का लफ्ज़. आप अगर किसी रिबटल में जाना चाहते हैं तो वो आप मेरे मुंह में कुछ डालना चाहते हैं तो वो शायद मैं ना कर पाऊँ आपके साथ, और ना मैं किसी रिबटल के उसमें हूँ. अगर बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि मैं नाकाम हो गया हूँ तो उसकी अकाउंटेबिलिटी मौजूद है. और मुझे खुद भी, मैं एक बाज़मीर आदमी हूँ और ख़ुद मैंने अपने घर से शहीद दिए हुए हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये दहशतगर्दी की जंग क्या है. मुझ पर खुद भी 14 हमले हो चुके हैं, तो मैं बेहतर जानता हूँ कि मैंने किस वक्त क्या फैसला करना है. मैं नाकाम हूँ या कामयाब हूँ, ये तारीख बताएगी. अच्छा, पेशरफ्त के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? कौन से ग्रुप ने किया, कोई अपडेट देना चाहेंगे, आप शेयर करना चाहेंगे? किन लोगों ने, कौन लोग हैं इसके पीछे जो वाक़या हुआ? देखिए, अभी बहुत कबल वक्त है कुछ कहना, और अगर है भी तो कोई पेशरफ्त हुई भी है तो ये मुनासिब फोरम नहीं है जिस पे मैं और आप इस वक्त बात करें. जो रॉ का नाम लिया जा रहा है, कहा जा रहा है सी पैक के हवाले से ये एक साजिश है, और आर्मी चीफ ने भी कहा ये अदलिया पर हमला है, और शाहरा के हवाले से भी एक साजिश है. तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक रॉ की बात है, हम रॉ की बात कैसे करते हैं, आप तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है क्योंकि न्यूज़ रूम्स में बैठे हैं, हम फील्ड में थोड़ा बहुत काम करते हैं. जो 3 धमाके पीछे हुए हैं, 3 सुसाइडल जो हुए हैं, उन तीनों सुसाइडल की प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई, रॉ और एनडीएस ने मिलके की, और जो सुसाइडल था वो पाकिस्तान में जो लश्कर जंगवी था उसके हवाले हुआ क्वेटा में, और उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया. तो लिहाजा इस तरह, इसीलिए हम रॉ का नाम लेते हैं. और फिर रॉ का जब सर्विंग ऑफिसर यहाँ से पकड़ा जाता है तो इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए. इससे पहले बलूचिस्तान में जितनी भी अनरेस्ट है उसमें रॉ फंडेड लश्कर मुलविस हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि रॉ का हाथ इसमें हो सकता है. लेकिन जाहिर है अभी तहकीकात का आगाज़ है, इस तरह हतमी बात करना नामुनासिब बात है. लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रॉ और एनडीएस के नेक्सस से बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और बलूचिस्तान में जो भी अनरेस्ट है वो उन्हीं की वजह से है. अच्छा, आपका एक एपेक्स कमेटी भी बनी हुई है जिसमें अस्करी क़यादत और जो आपकी सियासी क़यादत मिल के फ़ैसले करते हैं. वो एपेक्स कमेटी का फोरम, उसका आखिरी इजलास कब हुआ और वो कितनी मुस्तैद है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो सबसे कामयाब बलूचिस्तान में रहा है, और उसकी रीज़न ये मैं दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो सिविल और मिलिट्री बैलेंस है, जो हिस्टोरिकली बलूचिस्तान हमेशा से उसका इम्बैलेंस का शिकार रहा है, लेकिन पहली दफ़ा इस तरह तारीख में हुआ है कि पिछले 3 साल से बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप में हम मिल के काम करते हैं, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं. बावजूद इसके कि ये जो वाक़या हुआ है, ये हमारी करीम को जिस तरह बलूचिस्तान के टारगेट किया गया है, हमारा हर दिल दुखी है. और मैं आपकी तौसत से कौम को बता दूं कि इस दुख को हमने अपनी ताकत में बदलना है, और इंशाल्लाह ताला हुकूमत बलूचिस्तान और हमारी फोर्सेस हम मिल के इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और वो जो रिस्पॉन्ड होगा वो नज़र आएगा इंशाल्लाह. ये एपेक्स कमेटी का इजलास कब हुआ आखिरी, और अब कब हो रहा है?
I don't remember the dates exactly. یہ اس کو ہونا تھا آج سے کوئی 1 ہفتہ پہلے, لیکن کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب ملک سے باہر تھے, وہ سیکرٹری ہوتے ہیں اس کے اپیکس کمیٹی کے, اس وجہ سے اس کو پوسٹ پون کر لیا گیا تھا. ایک شخص کی غیر حاضری کی وجہ سے پوری اپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں, ایک شخص نہیں. دیکھیں آپ پلیز چیزوں کو اس طرح نہ لیں, ایک شخص نہیں, وہ سیکرٹری ہے اس کمیٹی کا نمبر 1, اور پھر وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے بلوچستان کے بیوروکریٹس کا. تو وہ ایک شخص نہیں ہے, اس کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے یہاں بلوچستان میں. چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, فیصلوں کو عمل درآمد کرانے میں اس کا بڑا ایک کردار ہے. بہت شکریہ سرفراز بگٹی, وزیر داخلہ بلوچستان نے ہمیں اپڈیٹ دی. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے سنا وزیر داخلہ کو بھی میں مناسب سمجھا کہ پہلے آپ ان کو بھی سن لیں, تاکہ آپ جو رضا ربانی صاحب نے بات کی شروع میں کہ بنیادی فیصلے کرنے ہیں, مشکل فیصلے کرنے ہیں, وہ کیا بنیادی فیصلے ہیں جو آپ بطور دفاعی تجزیہ کار سمجھتے ہیں, جن کی طرف رضا ربانی بھی اشارہ کرتے ہیں اور دوسرے سیاستدان بھی اشارہ کرتے ہیں؟ اس میں تو وہ کچھ چیزیں ہیں جو نیشنل ایکشن پلان میں ان کا ذکر ہے, وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بنیادی فیصلے ہیں. جیسے فاٹا ریفارمز ہو گیا ہے, آپ کے مدرسے. رضا ربانی صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کی بات نہیں کی, اس میں نہیں بنیادی, میں نہیں, مگر اس کے علاوہ کچھ بنیادی میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. تو کچھ تو اس کے اندر بنیادی فیصلے جو ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر موجود ہیں, جس کے اوپر ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی ہے, کیونکہ وہ بنیادی ہیں. ان کو ہلانے کے لیے آپ کو بڑے بڑے جو ہے انٹرینچڈ فورسز ہیں, ان کو ہلانا پڑتا ہے, تو ابھی تک وہ نہیں ہوئی ہیں. دوسرا, وہ غالباً پالیسی جو افغانستان میں اختیار کی گئی ہے, اور جو پراکسی فورسز پاکستان کے اندر موجود ہیں, کوئی سپاہ ہے, کوئی لشکر ہے, کوئی جیش ہے, ان کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے. کس کی پراکسی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی پراکسی کی نا, پاکستان کے ادارے ہیں. اب ایک پرائم منسٹر ہے جو ہیڈ کرتا ہے جو بھی کمیٹی ہے اس کی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, اس کے اندر وہ بلائیں. وہ جو کیبنٹ ہے, ڈیفنس کمیٹی ہے اس کو بلائیں. اگر ان سے پوچھیں کہ کیا پالیسی ہماری چل رہی ہے, اور وہ پالیسی بتا دیں. اگر وہ نہیں بتاتے تو ان کو آپ بتائیں, آپ نیریٹو دیں کہ جی یہ والی پالیسی ہوگی. پولیس تو آپ کے پاس ہے نا, آپ کے پاس انٹیلیجنس بیورو بھی ہے. اگر اس کے برخلاف آپ کے پاس آئی ایس آئی ہے, سب کا ہے, وہ آپ کی گورنمنٹ کے انڈر ہے. بالکل, آپ اس کو نیا پالیسی دیں ایز اے پرائم منسٹر, آپ کو یہ پالیسی ہوگی ابھی. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ ایکشن لیتے ہوئے ڈر کیوں رہے ہیں. اگر ڈر کی کیا وجوہات ہیں وہ تو پھر وہ خود بتائیں گے, وزیر اعظم بتائیں گے یا سیاستدان بتائیں گے. تو وہ شاہ صاحب مجھے بتا دیں پھر یہ ڈر کی کیا وجوہات ہے. اگر ہے ڈر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈر ہے, اگر ہے, چلو انہوں نے کلیئر کر دیا, اگر ہے تو ڈر ور کوئی نہیں ہے. سیاستدان بھی کبھی ڈرے کسی سے, کیا مطلب جان صاحب آپ بات کر رہے ہیں؟ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوا نہیں, کوئی وہ سیاستدان نہیں تھے. جنگاب مولانا نے, میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں سیاستدان, میں سیاستدان کی بات کر رہا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کون سے ایسے بنیادی فیصلے ہیں جو حکومت نہیں کر پا رہی, جس کی طرف چیئرمین سینٹ اشارہ کر رہے ہیں؟ چیئرمین سینٹ صاحب بھی میرے بھائی ہیں, اور اشارہ بھی ان کا ٹھیک ہے, اور آپ نے بھی شروع میں کہہ دیا اشارہ بھی ٹھیک ہے, اشارہ بھی ٹھیک سوال ہے. اور ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. شاہ صاحب, آپ محترمہ بینظیر بھٹو کی اس بات کا حوالہ دے رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا ہم اقتدار میں آتے ہیں اختیار نہیں ملتا. یہ بات درست ہے؟ آج بھی یہی صورتحال؟ میرا مطلب ہے کہ یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے, اور اگر درست ہے تو, اور وہ پالیٹیشین جو اپنا اقتدار پہ چلے جاتے ہیں اور اختیار ان کو نہیں ملتا, تو ڈاکٹر رزاق نے بتایا کہ یہ ضرور کام کریں. اگر اس اختیار, جس اقتدار میں اختیار نہیں ہے, وہ کس نے آپ کو کہا کہ وہ اقتدار لیں اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں؟ ابھی کیا میننگ بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو. کرنٹ سچویشن ہو, یا میں بتاتا ہوں, کتابوں میں لکھا ہوا جو آپ بات سنیں نا, کرنٹ سچویشن یہی ہے, یہ گزری ہوئی بھی یہی ہے, اور آنے والی کا مجھے نہیں پتا کہ اچھا کرنٹ بھی یہی ہے کہ اختیار نہیں ہے اقتدار ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ہماری ایجنسی ٹھیک نہیں ہے, اور فلاں ٹھیک نہیں ہے, اور بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہے. ہمارا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہے. پولیٹیکل سسٹم اگر ٹھیک ہو تو جناب کوئی ضرورت نہیں یہ بائیفرکیشن کرنے کی. تو پھر آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اپنے وزیر اعظم کو پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے؟ پہلا سٹیپ کیا کریں؟ پولیٹیکل سسٹم یہی کہ جس کے پاس اقتدار اسی کے پاس اختیار. نہیں کیا کریں وزیر اعظم؟ نہیں کیا کریں, میں جب میں خود وزیر اعظم کو بتاؤں گا آپ کو کیا کریں. مفت مشورے نہیں دیتا نا, میں وکیل بھی ہوں نا. لیکن آپ مسلم لیگ نون کے وہ ہے, میں بالکل کہہ رہے ہیں, وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرے.
تو میاں صاحب اس وقت ایک غلط پولیٹیکل سسٹم کے سربراہی کر نہ رہے ہیں. پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہے، تھیوری ٹھیک ہے، تھیوری غلط نہیں ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے مطلب ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں نا. بات ہو رہی ہے اس سانحے میں، ایک سانحے میں اختیار کس کا، اقتدار کس کا اور ذمہ داری کس کی؟ یہ کوئی پہلا سانحہ ہے. آپ ابھی کی بات کریں، اپنے گورنمنٹ کی بات کریں. میں ہماری گورنمنٹ میں بھی، اور جب سے یہ بلا آئی ہے وہ تب سے لے لیں آپ، یعنی جب سے وہ امریکہ پر اٹیک ہوا، اسٹیٹ سے اس طرح کرتی ہیں جب ان کے آپ مانتے ہیں کہ اقتدار اور اختیار میں جو تضاد ہے اس وجہ سے ایسے سانحات ہوتے ہیں اور ابھی بھی جو ہوا ہے اس تضاد کی وجہ سے ہے؟ یہ ضروری نہیں، اور بھی لکھو کھا ریزنز ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں، بٹ اٹ مے بی ون آف دی. بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی مانا، جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار نہیں، ان کو اقتدار چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. آپ نے کہا تو کیا میاں صاحب کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے؟ ابھی میاں صاحب کے جو الیف ہیں یہ بھی آپ نے پڑھ کر ان کی تقریر فضل الرحمان صاحب. ہاں تو اٹس مین کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا. فضل الرحمان صاحب بہت ذمہ دار پولیٹیشین ہے، امپارٹنٹ ہے مطلب ہے، اور وہ حکومت میں میاں صاحب کے مشیر ہے مطلب ہے. مشیر ہے. ہاں تو یہ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب پوری گورنمنٹ کہہ رہی ہے. اور ویسے ہی پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام میں ایک آدمی کہے تو سب کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے پوری گورنمنٹ کہہ رہی ہے. ویسے یہ آپ نے بڑا دلچسپ بات کی ہے کہ جو بات فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات ہے جو حکومت خود کرنے کی بجائے اپنے اتحادیوں سے کروا رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے نواز شریف صاحب میں پھر نہیں، آپ دراصل سپریم کورٹ کور کرتے ہیں نا، آپ کی بھی عادت ہمارے وکیلوں کی طرح ہو گئی ہے. اچھا چلو نہیں، میں کیونکہ آپ نے خود کہا نا، میں اب بھی کہتا ہوں آپ کے خیال میں حکومت یہ چیزیں کہلواتی ہیں، ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ پریشر بلڈ کیا جائے کہ خفیہ اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی جوابدہی کی جائے، یہ پریشر؟ نہیں، میرے خیال میں وزیر اعظم ایسا تو نہیں کریں گے کہ کسی اور کو بتائیں گے کہ آپ جا کے ادھر کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ دے دیں. کو ضرورت نہیں ہے. اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا وزیر اعظم کو اگر وہ اس طرح کی بات کہیں؟ تو میرے خیال میں فضل الرحمان صاحب کی اپنی ذاتی ایک رائے ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بات چیت کی ہے. میرے خیال نواز شریف صاحب اس قسم کے ہیں نہیں، ان کی پرسنالٹی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو بتائیں کہ تم بات کرو. پرسنالٹی یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے ان کی کابینہ میں سے شاید کیا ہو. نہیں، اب یہ سوال تو ایسے آپ سے ہی بنتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی اپنی رائے ہے نا، کوئی حکومت کی رائے تو نہیں ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اگر ڈر ہے تو میرے خیال میں پولیٹیشین کبھی نہیں ڈرتا، کیونکہ ان کے پیچھے ان کا ووٹر ہوتا ہے. اگر ان کو ڈر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ووٹر. اگر ووٹر کا طاقت اگر پولیٹیشین کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا. دوسرا آپ کہہ رہے جواب دہی، تو کیا نہیں ہونی چاہیے؟ جواب دہی تو ہونی چاہیے. یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم تو کسی باہر کے اداروں سے جواب دہی نہیں مانگ رہے، ہم اپنے اداروں سے مانگ رہے اور وہ جواب دہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے عوام کی حفاظت کے لیے ہے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. اگر پاکستان رہے گا تو یہ ادارے بھی رہیں گے، پولیٹیشین بھی رہیں گے اور ہم سب رہیں گے. تو میرے خیال میں جواب دہی ہونی چاہیے. دوسری، آپ بار بار کہہ رہے کہ اختیار اور اقتدار ہے، کسی اور کے پاس اقتدار کسی اور. اگر آپ مشرف دور میں دیکھیں تو اختیار بھی تھا، اقتدار بھی تھا، لیکن اس سے زیادہ دھماکے ہو رہے تھے، اس سے زیادہ ڈرون اٹیک ہو رہے تھے. اب اگر سیاسی گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جواب دہ حکومت ہے اور انہوں نے جواب دینا ہے عوام کو، اور ان سے پوچھا بھی جا رہا ہے جس طرح آج ہم سے پوچھ رہے ہو. اس دور میں کسی سے نہیں پوچھا جاتا. آج میڈیا بھی آزاد ہے، آج پولیٹیشین بھی آزاد ہے. اس دور میں تو لوگ آپ سے بھی ڈرتے تھے نا کہ آپ بھی اقتدار میں تھے، مشرف کے ساتھ تھے، تو اس لیے آپ سے بھی نہیں پوچھتے تھے. مشرف کے بالکل ہم ساتھ نہیں تھے. مولانا صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ تھے؟ وہ اپوزیشن لیڈر تھے. مشرف صاحب اگر ایم ایم اے کی ہماری حکومت تھی کے پی میں تو وہ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. 17 ترمیم میں ہم نے کیوں کیا تھا؟ جو تھی کشمیر کی، اس والے سے بھی آپ بڑے مستعد رہے. نہیں، اس وقت ہم نہیں تھے. اب مولانا صاحب اپوزیشن لیڈر تھی. مشرف صاحب کے ان کو لیجیٹمائز کرنے میں آپ کا بہت بڑا رول تھا نا. تو اب آپ سن لیں، 17 امینڈمنٹ ہم نے کس شرط پہ کی تھی؟ یہ شرط تھی کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں وردی اتاروں گا، اور اس کے لیے ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا تھا. اس وقت بھی ہم نے خاموشی اختیار کی تھی، ووٹ ہم نے اس وقت بھی نہیں دیا، لیکن اس شرط پہ کہ وہ وردی اتارے گا. تو یہ سپورٹ بھی اگر تھی تو وہ جمہوریت کی لیے تھی اور سیاسی تسلسل کے لیے تھی. تو اس وجہ ہم نے کیا. مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہیں. بالکل ٹھیک. اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے ہمارے اداروں کی. تو یہ حکومت کی بھی ناکامی ہے، ظاہری بات ہے، جنہوں نے ان اداروں کی جواب طلبی کرنی ہے.
تو مولانا صاحب ایسی حکومت کے اتحادی کیوں ہیں کہ جو حکومت اپنے اداروں کی جو یہ نہیں کہا کہ اداروں کی ناکامی ہے، اس نے کہا ہم یہ اس سے بری زمانہ نہیں ہو سکتی یہ ناکامی اچھا ہے کس کی ناکامی؟ اس نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ راہ کی ہے تو راہ کی ذمہ داری اس کو پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ بھی ہماری گورنمنٹ کی ہے اور ہمارے اداروں کی ہے۔ کسی بھی دفاعی ادارے کے اندر ہونے والے واقعات ناکامی ہیں، یہ کیا ہے ناکامی کس کی ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ راہ کی نے کیا ہے یا ہمارے کسی پڑوسی ملک نے کیا ہے تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس انداز میں انہوں نے بات کی ہے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ کامران مرتضیٰ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جوائن کیا ہے، خود بھی بلوچستان سے تعلق ہے، سانے میں وہاں موجود تھے۔ کامران صاحب مختصراً تھوڑا سا بتا دیں گے کہ وہاں پہ جو واقعہ ہوا آپ کچھ ایکسپلین کرنا چاہیں گے، آپ کی کیا اس وقت کہاں تھے، کیا پوزیشن تھی؟ جی کامران مرتضیٰ صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ بلال جب گھر سے نکلا ہے، جو صدر تھا سٹنگ پریزیڈنٹ تھا بار کا، جب وہ گھر سے نکلا ہے تو اس کو گھر سے نکلنے پہ مارا گیا۔ یہ 9:15 بجے کا واقعہ تھا، اور جب اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے گئے ہیں سول ہاسپٹل تو وہاں وکیل اکٹھے ہوئے ہیں واقعے کا سن کے، وہاں پھر بلاسٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ 2 واقعات ہیں۔ انفیکٹ وہ دوسرے واقعے نے پہلے واقعے کو جو ہے نا وہ کسی حد تک کور کر لیا۔ آپ خود خیریت سے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں خیریت سے ہیں؟ میں ان کے ساتھ ہوں، زخمیوں کے ساتھ ہوں، آغا خان میں ہوں اس وقت۔ اچھا، تو کوئی زیادہ شدید یا زخم تو نہیں؟ نہیں، مجھے انجرڈ نہیں ہے، میں کوئی انجری نہیں ہے، میں ان کو زخمیوں کو لے کے ان کے آپ لے کر آئے ان کو۔ اچھا کامران صاحب، یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اقتدار کی، اختیار کی اور ذمہ داری کی۔ بلوچستان کی جو صورتحال ہے، آپ اقتدار، اختیار اور ذمہ داری کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس اقتدار تو بظاہر ہوتا ہے مگر اختیار کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو جو ہے نا کانسٹیٹوئنسی کا فیصلہ جو ہے 300 ووٹوں سے 400 ووٹوں پہ ہو جاتا ہے۔ تو جن کے پاس اختیار ہے وہ انہی سے پوچھئے کہ یہ اختیار ان کا ہے تو اقتدار بھی ظاہر ہے انہی کا ہے۔ ہم تو جو نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ تو ڈمیز ہوتی ہیں۔ یہ ہم سے کیا مراد؟ آپ صوبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ جتنے بھی صوبائی حکومت میں، صوبے میں جو حکومت ہوتی ہے یا جو کچھ بھی ہے یہ ڈمی ہے۔ آپ اس کو اختیار کہتے ہیں؟ اگر یہ اختیار ہے تو پھر اس اختیار کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو پھر ذمہ داری کس کی ہوئی ہے؟ سانے کی ناکامی کس کی ہوئی؟ جی، جن کے پاس اختیار ہے انہی کی ذمہ داری ہے، اور جن کے پاس اختیار ہے ان کو بھی پتہ ہے، اور یہ ہم کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ چلیں عوام کو اگر بتانا چاہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سر جن کو سمجھ آنی ہے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ بلوچستان کے اندر ایف سی ڈپلائیڈ ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے ادارے بہت متحرک ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطیع جان صاحب اتنے سادے آپ بھی نہیں ہیں کہ آپ کو اختیار کا نہیں پتہ۔ اس پاکستان، ہم تو بلوچستان میں تو ہم تو ایسے ہی ہیں، خوشکابے میں رہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے خیال میں اسی سوال پہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ بہت شکریہ، بریگیڈیئر صاحب محمد صاحب، سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، نعیمہ کشور اور سرفراز بگٹی وزیر داخلہ بلوچستان نے بھی ہمیں جوائن کیا اسی سوال کے ساتھ کہ یہ بات صرف بلوچستان کی نہیں، آخر پاکستان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس سوال کا جواب ہم کسی اور پروگرام میں تلاش کریں گے۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔